नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 31 31 सूरह नजम। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। लिल्लाहि जार मजरूर शुरू में आया है, तो यहाँ पे क्या है, ताकीद है, यानी किसी और का हो ही नहीं सकता, कोई जर्रा बराबर का भी मालिक नहीं है। सारी की सारी मिल्कियत किसकी है? अल्लाह ही की है। ठीक है, अल्लाह की मिल्कियत जो है वो मिल्कियत ताम होती है। ताम मतलब क्या? मुकम्मिल, तमाम। ठीक है, कामिल, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। इनका असल मालिक कौन है? अल्लाह। और जहां तक हमारी मिल्कियत का ताल्लुक है या हमारी पोजीशन का ताल्लुक है, जैसे हमारी मिल्कियत है घर, या जेवर, गाड़ी, लिबास, ठीक है, तो ये जो हमारी मिल्कियत है, ये कौन सी मिल्कियत है? मिल्कियत नाकिस, यानी हम मालिक हैं। मिल्कियत यानी क्या? किसी चीज के मालिक होना। ठीक है, तो हमारी मिल्कियत मिल्कियत नाकिस है। ठीक है, हम मालिक के कामिल नहीं हैं। ठीक है, हम हमारी चीजों पर अपनी पूरी पूरी मर्जी नहीं चला सकते। हम्म? मसलन आपने एक चीज एक खास वक्त के लिए ली है, ठीक है, और वो ऐन उस वक्त धोखा दे देती है जब आपको उसकी जरूरत है। वो चलती नहीं है, राइट? चीज आपकी ही है, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं चल रही है, आप उससे पूरा पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं, राइट? आप उसको जहां इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? नाकिस है, राइट? इसी तरह इन चीजों के खोने का या जाया होने से आप उनको नहीं बचा सकते। मसलन आपके पास माल है, लेकिन आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप उसको महफूज रख सकें हमेशा। इसी तरह बाज़ वक़्त आप कुछ करना चाहते हैं आपकी चीज़ के साथ, हुँ? शरीयत आपको रोक देती है। मसलन आपके पास पैसे हैं, अब आप उसको जलाना चाहते हैं, हुँ? इस्लाम आपको इजाज़त नहीं देता, राइट? आप ये नहीं कह सकते कि मैं मालिक हूँ, मैं उसको जो चाहे करूँ, फेंक दूँ, जैसे चाहे ये करूँ, नहीं, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो हमारी मिल्कियत क्या है? नाक़िस, नुक़्स वाली है, कमी वाली है, ठीक है? इम्परफेक्ट है, इनकम्प्लीट है। लेकिन अल्लाह ताला ज़मीन और आसमानों के दरमियान जो कुछ भी चीज़ है, देखिए पूरी चीज़ आ गई ना, समावात सातों आसमान, ठीक है? ज़मीन, हर चीज़ कवर हो गई। तो हर चीज़ का मालिक कौन है? मिल्कियत ताम किसकी है? अल्लाह ताला की, राइट? और वो उन चीज़ों के साथ जो चाहे करे। हुँ? इन चीज़ों में उसको जो उसकी मर्ज़ी है वो जो चाहे करे, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे हम सूरह अंबिया की आयत देखते हैं ना, ला युसअलु अम्मा यफ़अलु, ला युसअलु, नहीं पूछा जाएगा उससे, अम्मा, उसके बारे में जो वो करे। वहुम युसअलून, हाँ, हालाँकि उन सब से पूछ होगी। अल्लाह ताला से सवाल करने वाला कोई नहीं है, तुमसे सवाल किया जाएगा। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। किस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है तमाम चीज़ें? लियजज़ियल्लज़ीना, ताकि वो जज़ा दे, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो असाउ, जिन्होंने बुरा किया, बिमा, बवजह उसके जो अमिलो, वो अमल किए। ठीक है? ताकि अल्लाह ताला उन लोगों को जज़ा दे जिन्होंने बुरे अमल किए। वो यजज़ियल्लज़ीना, और जज़ा दे उन लोगों को अहसनु, जिन्होंने अच्छा किया, बिल हुस्ना,
حسنہ کے ساتھ یعنی بھلائی کے ساتھ، سب سے بہترین اجر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جزا کے معنی دیکھیے خیر اور شر دونوں کے آتے ہیں۔ جزا میں خیر اور شر دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی کو جزاک اللہ کہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کیا ایڈ کرتے ہیں؟ خیرن، اوکے؟ جزاک اللہ خیرن۔ تو شر اور خیر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، right؟ جزا دراصل ہوتا ہے بدلہ، اچھا کریں گے اس کا بدلہ اچھا، برا کریں گے اس کا بدلہ برا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اساؤ کیا ہے؟ وہ برا کیے، سو سے ہے نا، سو کس کو کہتے ہیں؟ سو کہتے ہیں گندگی، سو دراصل نا وہ لاش کو کہتے ہیں جس میں سے بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کبھی اگر آپ کا راستے سے گزر ہوا، آپ نے کوئی جانور کی ہی لے لیجیے، جانور کی ہی لاش جب وہ مردہ پڑا ہوتا ہے تو اس میں روٹن ہو جاتا ہے نا، سڑ جاتا ہے، تو اس میں سے کیسی اسمیل آتی ہے نا، ایسے لگتا ہے فوراً یہاں سے گزرو، اس کو کہتے ہیں سو۔ اساؤ وہ برا کیے، یا جنہوں نے برا کیا۔ اب اس کے ساتھ یہاں پہ دیکھیے کیا ورڈ ہے؟ بیما عمیلو، یعنی بوجہ باسببیہ، بسبب ان کے جو وہ عمل کیے۔ یجزی کے ساتھ یہاں پہ بیما عمیلو نہیں آیا ہے نا، یجزی کے ساتھ کیا آیا ہے؟ نیکسٹ یجزی الذین احسنوا کے ساتھ وہاں پہ بالحسنى آیا۔ کیوں؟ کیونکہ برائی کا بدلہ تو ویسے ہی برائی ہے، جو اس نے جتنا کیا ہے، لیکن اچھائی کا بدلہ ایک کے بدلے کم از کم 10، اور زیادہ تو 70-700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے بڑھا دے، رائٹ؟ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کمپلیٹ مالک ہے ہر چیز کا، جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں کے درمیان ہے، ان سب کو اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی انسان کا بھی مالک ہے، جنوں کا بھی مالک ہے۔ اور یہ جو سارا کریشن پلان ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر کے اختیار دیا جائے، اور پھر آخر میں ان کو ان کے اعمال کے مطابق اچھا یا برا بدلہ دیا جائے۔ دیکھیے یہ ایسی ہے نا جیسے ایک سٹیج بنتا ہے، اور اس میں اس سٹیج پر مختلف لوگ آ کر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ ایوارڈس دیے جاتے ہیں کہ کس کا پرفارمنس سب سے اچھا تھا، اس کے لیے سب سے بہترین ایوارڈ، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم تر، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیے ٹیچرز ڈے سیلیبریشن ہوا ہے اسکولوں میں، تو کیا کرتے ہیں اسکولوں میں؟ بیسٹ ٹیچر ایوارڈ، پھر اس کے بعد ان کا کم پرفارمنس جس کا تھا اس کو بھی ایوارڈ دیتے ہیں، پھر ایسے right؟ کسی کسی کو تو ملتا بھی نہیں، اب جو جس کچھ عمل کر کے ہی نہیں آئے تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سٹیج جو ہے ہمارا دنیا کا، اس پہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ سارے کریشن پلان کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارا ٹیسٹ، آسمان، زمین، ستارے، سورج، چاند، ہوا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے؟ یہ ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہماری خدمت میں لگے ہیں یہ سب کچھ، ان سب کے صحیح کام کرنے سے ہمیں رزق روزی ملتی ہے، ہم سانس لے سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی اپنا کام نہ کرے، سورج ہی نہ کرے، تو زندگی باقی رہ سکتی؟ اگر زمین اپنی حد میں نہ رہے تو ہم زندہ رہ سکتے؟ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں، ہمارے لیے بنائی ہیں، ہمارے خدمت میں لگے ہیں۔ کیوں؟
ताकि हम अमल करें, बड़ा काम करें। और वो अमल क्या है, बड़ा काम? क्यों बनाया अल्लाह ताला ने हमको? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी, राइट? तो अल्लाह ताला ने जिन इंस को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो उसके बंदे बनकर रहें, उसके गुलाम बन के रहें। हमको बनाया ही इसलिए गया है कि हम उसके गुलाम बने। तो अगर हम उस मकसद को नहीं पहुंच रहे हैं जिसके लिए हमें बनाया गया है, तो देखिए मोमिन क्या करता है, मोमिन को वो तड़प होती है, जो मकसद के लिए वो आया है, अगर वो नहीं हो रहा है तो वो तड़पता है। जैसे मछली का मकसद क्या है? मछली को अल्लाह ताला ने कहाँ पर बनाया है, किस मकसद के लिए बनाया है? कि वो पानी में रहे, ठीक है? मतलब उसको पानी में ही रहना है। अगर वो मछली को बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है? तड़पती है वो, मर जाती है? तो हमको किस मकसद के लिए बनाया है? इल्ला लियअबुदून, ताकि हम इबादत करें अल्लाह की। अगर हम इबादत नहीं करते, अगर हम उसके गुलाम बन के नहीं रहते हैं, 24/7 हम उसके अब्द नहीं हैं, तो फिर इंसान को फिर वो सारी चीजें आके हमला करती हैं। देखिए जिस मकसद के लिए नहीं है, तो फिर क्या होता है? तड़पता है इंसान, राइट? उसको बाहर का माहौल क्या करता है? जैसे मछली की मिसाल, मर जाती है। तो अगर हम अपने मकसद को नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमको फिर कौन से अटैक होते हैं? नफ्स के, शैतान के, एंजाइटी, स्ट्रेस, वसवसे। तो जो मकसद है उसको नहीं देख रहे हैं, उसको सामने नहीं रख रहे हैं, तो फिर दूसरी चीजें हमलावर होती हैं। तो क्या कहा गया है? लिल्लाह वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। कभी हम आसमान को देख के ये सोचे हैं कि ये आसमान हमारे इम्तिहान के लिए बना है? कभी हम सूरज को देखकर ये सोचे हैं कि ये सूरज हमको रोशनी दे रहा है, ये विटामिन डी दे रहा है, तो ये किस लिए है? हमारे लिए खिदमत में लगा है। ये मुख्तलिफ चीज़ें जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, ये अल्लाह ताला ने हमको ताकत दी है कि हम इनको इस्तेमाल करें, और अल्लाह ताला ये देखना चाह रहे हैं कि हम उसके साथ कैसा करते हैं। फिर बाद में फरिश्ते तो हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? जैसे ही ये स्टेज खत्म हो जाएगा, तो फिर नतीजा हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। लेकिन इंसान देखिए किस कदर गाफिल है ना, कि उस नतीजे से बेखबर होके सिर्फ जानवरों की तरह सो रहा है, जाग रहा है, चर रहा है, अंजाम को भूला हुआ है। तो लियजज़ियल्लज़ीना असाउ, देखिए ये ली जो है ना, इसको कहते हैं लामे तालील। तालील ये वजह के लिए आता है, ठीक है? ताकि यहाँ पे मकसद बताया जा रहा है, सो दैट। ये ऐसे ही लगता है ना कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को थामे हुए हैं, हर चीज़ उसके कंट्रोल में है, ठीक है? उसके मर्ज़ी के मुताबिक हो रही है। वरना इंसान जो कुछ कर रहा है ना, तो उसकी वजह से आसमान उस पर गिर पड़े, ज़मीन फट पड़े, जो अमाल वो कर रहा है, पहाड़ गिर पड़े, इंसान की नाफ़रमानियों की वजह से, ज़्यादतियों की वजह से। लेकिन अल्लाह ने हर चीज़ को रोक के रखा हुआ है, कंट्रोल में रखा हुआ है, क्योंकि वो मालिक है ना, वो मालिक है, जैसा चाहे उनको कंट्रोल में रखे, और उसने रखा भी है कि इंसान जो चाहे करे, इख्तियार दिया है, उसको तो बदला मिलने वाला है। और ये भी देखने की बात है कि आसमान और ज़मीन, इनमें कितने बेपनाह वसाइल हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखे हैं, ठीक है? तो उन वसाइल का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कितना उनको हक़ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना उनको ज़ाया कर रहे हैं, कैसी-कैसी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं।
इंसानों पर तो ज़्यादतियाँ होती है, दीगर मखलूक़ात पर भी कर रहे हैं। क्या इन चीज़ों का हिसाब नहीं होगा? ये तोड़-फोड़ हो रहा है, ज़ुल्म हो रहा है, इन चीज़ों का हिसाब नहीं होगा, पूछ नहीं होगी, बदला नहीं दिया जाएगा, क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? जैसे देखिए, आप अपने घर के मालिक हैं, आप आपका घर किराए से देते हैं, ठीक है? आप घर किराए से देते हैं तो क्या करते हैं? एग्रीमेंट बनाते हैं, आपके घर में जो सारी चीज़ें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है? और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है? और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो आप क्या करते हैं? आप देखते हैं कि ये जो किराएदार हैं इन्होंने किन-किन चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल किया है। कहीं तोड़-फोड़ तो नहीं दिया, कहीं ज़ाया तो नहीं किया। फिर पूरा-पूरा हिसाब होता है, होता है ना? तो दुनिया में तो हम हिसाब वग़ैरह सब करते हैं। तो क्या अल्लाह ताला दुनिया में जो ज़ुल्म कर रहा है, ज़्यादतियाँ कर रहा है, हुँ, तोड़-फोड़ कर रहा है, तो अल्लाह ताला इसका हिसाब नहीं लेगा? ज़रूर लेगा, ठीक है? लियजज़ियल्लज़ीना असाउ बिमा अमिलू, जो कुछ भी उन्होंने बुरे अमल किए हैं ना, ताकि उनको उनका जज़ा दे। वो यजज़ियल्लज़ीना अहसनु बिल हुस्ना, और जो और जज़ा देगा अहसनु किसको? जो बेहतरीन करेगा, अच्छा करेगा तो उसको अच्छे के साथ। है। देखिए अहसनु किसको कहते हैं? हसन से है, ठीक है? हसन किसको कहते हैं? हुस्न, खूबसूरती से करने वाला, सबसे बेहतर करने वाला, ठीक है? हसन में हसन में जो है ना खूबसूरती होती है, और इसमें अंदर और बाहर दोनों की खूबसूरती होती है, ठीक है? देखिए जमील क्या होता है? जमीला, जमील क्या होता है? खूबसूरत। लेकिन जमील जो होता है ना वो ज़ाहिरी खूबसूरती के लिए आता है, ठीक है? वो बंदा जमील है, मतलब खूबसूरत जो दिख रहा है। अंदर की जो खूबसूरती होती है ना वो जमील में नहीं आती, वो किसमें है? हसन में, ठीक है? तो हसन में ऐसी ब्यूटी जो इंटरनल भी हो और एक्सटर्नल, यानी ऐसी खूबसूरती जो अंदर भी हो, बाहर भी हो, ठीक है? इसीलिए आता है ना फलहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के नाम के ताल्लुक से। कैसे हैं वो? वो अंदर भी, बाहर भी, हर तरफ से वो कैसे हैं? हुस्न वाले हैं, बेहतरीन, सबसे बेहतरीन, ठीक है? तो यहाँ पर ना जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ बहुत अहम है कि जो एहसान होता है, ठीक है? एहसान कई बार गुज़रा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हसन में अंदर और बाहर दोनों में खूबसूरती आती है। जैसे कोई अमल करता है, ठीक है? अब उसने कोई अमल किया है, अब वो उसका अमल ज़ाहिरी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी नीयत ख़राब है। उसकी नीयत है रियाकारी, शोहरत, हुँ, या कुछ और, तो फिर वो हसन नहीं होगा। वो अमल फिर हुस्न वाला नहीं होगा, एहसान के दर्जे पर नहीं है, ठीक है? अच्छा, कोई ऐसा भी रहता है जिसका अंदर अच्छा रहता है लेकिन बाहर वो फ़साद कर रहा है, ठीक है? तो वो भी नहीं। तो एहसान में दोनों चीज़ें आती हैं, अंदर से भी नीयत भी अच्छी हो और वो अमल भी अच्छा हो, ठीक है? तो ऐसा काम करने वालों को अल्लाह ताला क्या देंगे? बिल हुस्ना, अल्लाह ताला उसको हुस्ना, और यहाँ पे देखिए हुस्ना जो है ना इसमें तफ़ज़ील है, यानी सबसे अच्छा अल्लाह ताला उसको रिवार्ड देंगे, सबसे बेहतरीन, जिसके बाद कोई चीज़ ही नहीं है। इतना अच्छा अल्लाह ताला उसको रिवार्ड देंगे। यानी अब अल्लाह ताला भी जो रिवार्ड देंगे ना, वो भी अंदर से भी बाहर से भी अच्छा होगा। मसलन मसलन आप कोई 5 स्टार होटल में जाते हैं या कोई बहुत अच्छी जगह जाते हैं, ठीक है? अब वहाँ पे बहुत अच्छा होटल भी है, बहुत अच्छा व्यू भी है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, हाँ, बेस्ट फूड आपको मिल रहा है, सबसे अच्छा खाना मिल रहा है, राइट? लेकिन आप अंदर से डिप्रेस हैं, ठीक है? आप एक खौफ में हैं, एंग्ज़ायटी में हैं, परेशान हैं। आप कहते हैं, "नहीं-नहीं, चलो यहाँ से जल्दी निकलो, मुझे घर जाना है।" तो क्या आप उस चीज़ को एन्जॉय कर सकते हैं? उस वो सीन को या फिर वो जो वहाँ का माहौल है, उसको आप एन्जॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? इसके बरक्स दूसरी चीज़,
اگر کسی کے پاس اندر سے بہت زیادہ خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ دیکھ سکتا ہے یا خرچ کر سکتا ہے کچھ بھی، تو کچھ نہ کچھ نقص ہوتا ہے، رائٹ؟ کس میں؟ اندر یا باہر، دونوں میں کمی ہونے سے۔ لیکن حسنہ جو ہے نا، وہ دونوں طرح کی اللہ تعالیٰ جنت میں انسان کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس کو، مومنین کو جو بدلہ دیں گے، وہ اندر کی بھی اس کی کیفیت کیسی ہوگی کہ وہ انجوائے کرے گا وہ تمام چیزوں کو، اور باہر کا بھی ہر چیز سب سے بہترین اعلیٰ ہوگی۔ احسنوا بالحسنى، ٹھیک ہے؟ تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے، وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا، بِمَا عَمِلُوا، جو بھی انہوں نے عمل کیا ہے اتنا ان کو ملے گا، برائی کا بدلہ برا، ٹھیک ہے، ایک کیا ایک، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا کہیں گے، رحمت ہے ہم پر، کہ جو برائی جتنی کرتا ہے اتنا ہی دیتے، لیکن نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے، وہ یجزی الذین احسنوا بالحسنى۔ اب یہ حسنہ جو ہے نا، اب یہ جو نیک کام کرنے والے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جن کو حسنہ، سب سے بہترین اللہ تعالیٰ جس کو بدلہ دیں گے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ وہ نیک کام کرتے ہیں، وہ اتنے عمرہ کرتے ہیں، اتنا حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، نیکیاں گنوائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین یجتنبون، یہ وہ لوگ ہیں، یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں، کس سے؟ کبائر الاسم، کبائر کبیرتن کی جمع ہے، کبائر بڑے، اور اسم گناہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرکب اضافی، بڑے گناہوں سے، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی جن سے دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اجتناب جو ہے نا، کس سے ہے؟ جیم نون با، جنب سے ہے، جنب کہتے ہیں پہلو کو، سائڈ کو، ٹھیک ہے۔ تو یجتنبونا کا میننگ کیا ہے؟ پہلو تہی کرتے ہیں، مثلاً آپ کوئی چیز کو سائڈ دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نہیں، ہم کو اس راستے پہ جانا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یجتنبونا کے معنی کیا ہے؟ پاس سے بھی نہیں پھٹکتے ہیں وہ، یہ ایسی ہے نا بالکل، جیسے آپ اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں آگے گندگی ہے، گٹر پھیل گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پہلے سے ہی تدبیر کرنے لگتے ہیں کہ میں کون سا دوسرا راستہ اختیار کروں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ گندگی میرے کپڑوں کو نہ لگے، ٹھیک ہے، چھینٹے بھی نہ اڑے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ راستہ تبدیل کر دیتے ہیں، آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے چپل کو بھی نہ لگے وہ گندگی ہے، تو اس کے اندر سے گزرنا تو دور کی بات، اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتے ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا الذین لا یعلمون کبائر الاسم، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے گناہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ یجتنبون، وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اس راستے پر جاتے ہی نہیں ہیں جہاں یہ ایسی برائیاں ہوتی ہیں، کبائر، ٹھیک ہے۔ کبائر کبیرتن کی جمع جیسے میں بتائی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو کبیرہ گناہ کے بارے میں پہلے، اس سے پہلے کئی دفعہ گزرا ہے، کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ میجر سنس، کون سے ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ وہ بڑے گناہ ہیں جن پر قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے، یا جن کے بارے میں آخرت کے عذاب، لعنت یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بھی فرماتے ہیں اگر تم اجتناب کرو گے کبائر سے، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے،
تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ جنت میں داخل کریں گے. ٹھیک ہے. سورہ شورا میں بھی آتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کبیرہ گناہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، عذاب آخرت میں، لعنت، ٹھیک ہے، اور جن کے بارے میں سخت وعید آئی ہے قرآن و حدیث میں. ٹھیک ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنیبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت کرنے والے بڑے گناہوں سے بچو. سب سے پہلا کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے ہیں، یعنی وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا جادو کرنا، سحر. تیسرا ناحق کسی کو قتل کرنا. چوتھا سود کھانا. پانچواں یتیم کا مال کھانا. چھٹا میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا. اور ساتواں پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا. تو یہ تمام کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے علماء کے مطابق بعض اور کبائر گناہ کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، قطع رحمی کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، نماز چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. یہ تمام بھی کبائر میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کبائر سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کون ہے؟ احسن بالحسنہ، وہی اسی کے بارے میں آ رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو سب سے بہترین جو اجر دیا جائے گا نا، وہ کبائر گناہ سے بچتے ہیں. پھر یہاں پہ دوسری چیز یہ بتائی جا رہی ہے والفواحش. فواحش فاحشتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے. بے حیائی کی باتیں یا بے حیائی کے کام، تمام چیزیں آ جاتی ہیں. کھلی برائیوں کے لیے یہ آتا ہے. اور فاحشہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں ایسی انتہائی بری اور خبیث چیز کو کہتے ہیں جو عقل، فطرت اور شریعت کے نزدیک بہت گندی ہو، شرمناک ہو. ٹھیک ہے. زنا کے لیے بھی یہ ورڈ آئے ہیں قرآن میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ جو ظاہر ہو یا جو چھپی ہوئی ہو. پھر قوم لوط میں جو برائی تھی اس کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم بے حیائی کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو. پھر محرمات سے نکاح کے تعلق سے بھی یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ نساء میں آتا ہے إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، بے شک یہ بے حیائی اور ناپسندیدہ ہے. حدیث میں کیا آتا ہے فاحشہ کے تعلق سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی فاحشہ کا لفظ آیا ہے. تو فواحش کیا ہے؟ کھلی برائیاں. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اجتناب کرتے ہیں کبائر الاسم سے، اور پھر والفواحش اور فحش سے بھی، الا اللمم، سوائے لمم کے. اب لمم کیا چیز ہے؟ لمم کہتے ہیں صغیرہ گناہوں میں سے اکا دکا گناہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے چھوٹے گناہ ورڈ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو چھوٹے گناہوں میں سے، صغیرہ گناہوں میں سے کوئی اکا دکا گناہ اس کو کہتے ہیں لمم. دیکھیے انسان فرشتہ تو ہے نہیں، غلطی تو ہوگی اس سے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جن سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں لمم. لمم کا تعلق فواحش سے بھی ہے اور اسم سے بھی ہے. اور لمم کہتے ہیں کسی چیز کی چھوٹی مقدار، کم مقدار، تھوڑی مقدار. ٹھیک ہے. تھوڑا
تھوڑی چیز، اس کے لیے آتا ہے لمم۔ اللمم بالمکان ہوتا ہے کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا، یعنی معمولی گناہ، یعنی معصیت کے قریب جانا یا ارادہ کرنا اور پھر اس کو چھوڑ دینا، ارتکاب نہیں کرنا، جیسے کسی نامحرم کو بار بار دیکھنا۔ اب وہ گناہ پر اصرار ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح بے حیائی کے اور کام، ان کا آغاز جو ہے نا وہ ہے لمم، لیکن اس پر اصرار پھر کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا یہ کہ سوائے لمم کے، یعنی کوئی صغیرہ گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ لیڈس ٹو کبیرہ گناہ۔ مثلا جیسے کوئی کالج میں لیٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ لیٹ جاتا ہے تو اس کو کالج سے نکال دیتے ہیں کیا؟ نہیں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک دن لیٹ جاتا ہے، دوسرے دن لیٹ جاتا ہے، تیسرے دن لیٹ جاتا ہے، ہر روز وہ لیٹ جاتا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب صغیرہ گناہ بھی اگر وہ کثرت سے کرتے جائیں، بار بار کرتے جائیں، تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہلاکت خیز ہوتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، عادت نہیں بنا لینا چاہیے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ الا اللمم، سوائے کوئی چھوٹے صغیرہ گناہ، اکا دکا گناہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان بے شک ربک، آپ کا رب، واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع ہے، مغفرت والا ہے۔ مغفرت کس سے ہے؟ غفرہ سے، ٹھیک ہے۔ غفرہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈھانپنے کو۔ مغفر کس کو کہتے ہیں؟ مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، جو لوہے کی خود ہوتی ہے نا، اور ہیلمٹ ہوتا ہے نا جس سے سر کو ڈھانکا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سر کو کچھ نقصان ہو گیا تو پھر ہلاک ہو جاتا ہے نا انسان، تو جو اس کے سر کو کور کرتا ہے نا ہیلمٹ، اس کو کہتے ہیں مغفر، ٹھیک ہے۔ اور مغفرت ہوتا ہے جس کی جو تعریف علماء بتاتے ہیں، ستر الذنب و تجاوز عنہ، یعنی گناہ کو ڈھانپ دینا اور اس سے درگزر کرنا۔ تو گناہ کو ڈھانپ دینا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ایسے لوگ جن سے چھوٹی موٹی برائیاں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، یا ہوئی ہے انسان ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے، پھر وہ پلٹ آئے اور بخشش مانگی، گناہ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے، اور وہ جس کو چاہے بخشے، جب چاہے بخشے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش واسع المغفرت، بہت بڑی وسیع مغفرت والا ہے آپ کا رب، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ڈھانپ دیتے ہیں انسان کے گناہوں کو، انسان کی جو برائیاں ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کریں گے، پھر اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈالیں گے اور اس کے گناہوں کو یاد دلائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے کیا تم ان گناہوں کو پہچانتے ہو؟ وہ بندہ کہے گا جی ہاں اے میرے رب، میں جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں انہیں تم پر چھپا دیا تھا، اور آج قیامت کے دن میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، یقیناً انا بھی تاکید ہے، قد بھی تاکید ہے، بے شک میں نے اس کو میں نے ڈھانپ دیا تھا اس کو تجھ پر دنیا میں، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ تو یہ ہے وسیع مغفرت، واسع المغفرت، جس کی مغفرت صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جن پر انسان کو دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کو دنیا میں بھی سزا سے، رسوائی سے بچاتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی بچائے گا۔ اس کی مغفرت بہت وسیع ہے۔
جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کسی کے گناہ اتنے ہو جائے، زمین بھر جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے امید رکھتے رہو گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندی بھی تک پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے بخشش مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آؤ، لیکن اس حال میں کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں تمہارے پاس زمین بھر کی مغفرت لے کر آؤں گا۔ ہاں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے، باز آ جائے، کیونکہ گناہوں پر اصرار انسان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت خیز ہے، نقصان دہ ہے۔ تو جو ہی احساس ہو گناہ کا، اعتراف ہو جائے گناہ کا، تو فوراً کیا ہے؟ پلٹ جائیں، توبہ کریں۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں ہونا ہے، شرک کا گناہ کی معافی نہیں ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے اور اس کے سوا دیگر گناہ جسے وہ چاہے بخش دے، لمن یشاء، ٹھیک ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ تو عام قاعدہ کیا ہے؟ اگر اگر انسان کبائر سے، کبیرہ گناہ سے بچتا رہے، تو صغیرہ گناہ نیکیوں کے ذریعے سے بھی مٹتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان سے اگر کوئی غلطی ہوئی، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رہتا ہے، تو یہ نیکیاں اس کے برائیوں کو کیا کرتی ہے؟ دھو ڈالتی ہیں، ٹھیک ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو نیکیاں برائیوں کو دھوتے رہتی ہیں، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارہ، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک عمرہ آپ نے کیے ہیں، اس کے بعد دوسرا عمرہ کر رہے ہیں، تو دوسرا عمرہ کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے، جو دونوں عمرہ کے درمیان کے جو گناہ ہیں۔ اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شرط یہ ہے کہ انسان کبائر گناہ سے بچتا رہے، کبیرہ گناہ نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، 5 وقت کی نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ سب ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، کبیرہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، لمم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ نیکیاں ان کو دھوتے رہتی ہیں۔ وضو کے بھی بارے میں آتا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا، خارج ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ جو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر کیے تھے، خارج ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جو اس کے پیروں نے چل کر کیے تھے، وہ گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتائی تھی نا، یہ حدیث اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، جہاں پہ آپ وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے واش روم میں جا رہے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو واش روم سے پہلے دیوار پر یہ لگا دینا ہے، میرے وضو سے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا وضو کا شوق ہو جائیں گے نا، اگر ہم یہ دھیان میں رکھیں یا سوچیں کہ ہم آنکھوں کے اوپر جب پانی ڈالتے ہیں تو وہ گناہ جھڑتے ہیں ہمارے جو ہم نے آنکھوں سے کیے ہیں، ہاتھ سے بھی، پیر سے بھی، رائٹ؟ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں نا، اگر انسان کبیرہ گناہ سے بچتا رہے تو صغیرہ گناہ پھر نیکیوں کے ذریعے کیا ہوتے ہیں؟ وہ مٹتے رہتے ہیں، دھلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے، بکم، تم کو، از، جب، انشاءکم، اس نے پیدا کیا تم کو، من الارض، زمین سے، و از انتم، اور جب تم،
अजिन्नतुन, जब तुम जनीन थे, बच्चे थे, फी बुतूनी उम्महातिकुम, तुम्हारे माओं के पेटों में। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तुमको खूब जानता है जबकि उसने तुमको ज़मीन से पैदा किया और जबकि तुम अपने माओं के पेटों में जनीन की शक्ल में रह रहे थे, उस वक्त भी अल्लाह ताला तुमको जानता है। अजिन्ना कहते हैं अ, पेट के बच्चे को, ठीक है? मतलब जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है ना, उसको कहते हैं जनीन, ठीक है? तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तुमको जानता है उस वक़्त भी जब तुम क्या थे? अजिन्नतुन फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम, जब तुम जनीन थे तुम्हारे माँओं के पेटों में, ठीक है? यानी अल्लाह ताला तुम्हारे सारे हालात को जानता है, वो तुम्हें बहुत कदीम ज़माने से जानता है। तुम मिट्टी थे ना या मिट्टी में थे, राइट? और जब तुम माँ के पेट में थे, जब तुम्हें कोई भी नहीं जानता था, राइट? हम खुद भी अपने आप को नहीं जानते थे उस वक़्त, हमारी माँ भी नहीं जानती थी, जब हम उसके पेट में थे कि हम कौन हैं। लेकिन अल्लाह हमें उस वक़्त भी जानता था, उसका इल्म हर चीज़ पर हावी है। हुवा अअलमु बिकुम, तुम उससे कहाँ छुप सकते हो? और जनीन जो है ना, कब्र को भी कहते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से माँ के पेट की जैसी होती है ना, राइट? उसी से हम निकले हैं मिट्टी से और उसी की तरफ हम लौट कर जाएँगे। तो कहा है कि वो जानता है, तुमको खूब जानता है, जब उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और जब तुम अपनी माँओं के पेटों में क्या थे? बच्चे थे, जनीन थे। आगे कहा जा रहा है, फला तुज़क्कु अनफुसकुम, बस ना तुम तुज़क्कु पाक ठहराओ अनफुसकुम अपने नफ्सों को, अपने आप को। फिर तुम अपने आप की पाकी बयान ना करो, ठीक है? देखिए यहाँ पे फला तुज़क्कु का ये मतलब नहीं है कि तुम अपना तज़किया मत करो। तज़किया के माने यहाँ पे नहीं है, ठीक है? क्योंकि तज़किया करना तो ज़रूरी है ना। यहाँ पे माने क्या है? अपने आप की पाकी बयान ना करो। हुँ? ज़क्का युज़क्की तज़कियतन कहते हैं पाक करना। एक तज़किया ज़बान से है, हुँ? मतलब करना कराना कुछ नहीं है, ज़बान से बड़ी-बड़ी बातें करना। मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है, हुँ? तो अब हम क्या कर रहे हैं? ज़बान से अपनी नेकियाँ जता-जता कर खुद को पाक साबित कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे अल्लाह ताला कोई राज़ी नहीं होते। अपनी नेकियों पर इतराना, नुमाइश करना, ठीक है? इसका चर्चा करना, ठीक है? तो इससे टोका जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि तज़किया ना करो, क्योंकि तज़किया तो करना ज़रूरी है ना। कुरान में क्या आता है? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, यहाँ पे तज़किया है। कामयाब हो गया वो शख़्स जिसने अपने नफ्स को पाक किया। क़द अफ़लह मन तज़क्का, यकीनन कामयाब हो गया वो शख़्स जिसने पाकीज़गी इख्तियार की। राइट? तो अमल अगर नहीं है, खाली बातें हैं, तो हम जितनी मर्ज़ी अपनी सफाई में बातें कर लें, अल्लाह को बातों से कोई राज़ी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। फला तुज़क्कु अनफुसकुम, ये मत कहो कि मैं इतनी नमाज़ पढ़ती हूँ, या मैंने इतनी नमाज़ें पढ़ी हैं, मैंने इतने तहज्जुद पढ़े हैं, मैंने इतनी नेकियां की हैं, मेरे तो 3 हज हो गए हैं, मेरा तो हज भी कबूल हो गया है, मेरे उम्रा भी कबूल हो गए हैं, या मेरे इतने उम्रा हुए हैं। हर वक्त अपनी नेकियों के तज़किरे मत करो। अल्लाह को पसंद नहीं है ये। अल्लाह तो जानता है ना, हुआ आलमु, वही खूब जानता है बिमनित्तका, किसको जानता है? उसको जो इत्तखा, जो तकवा इख्तियार करे। अल्लाह को खूब पता है और अल्लाह को पता चल जाता है कि कौन तकवा इख्तियार कर रहा है, कौन वाक़ई अल्लाह ताला से डर रहा है, कौन हकीकत में तज़किया कर रहा है अपना, अल्लाह को खूब पता है। हमारे बताने से क्या होगा? हुँ? हम बताएँगे अल्लाह ताला को कि हमारा दीन कैसा है? हुँ? अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम, तुम मुझे सिखाओगे, तुम मुझे बताओगे तुम्हारे दीन के बारे में?
کہ تم کتنے دیندار ہو، اس کو بتاتے ہو، جو تم کو تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے سے جانتا ہے، جبکہ تم مٹی میں تھے تب سے تم کو جانتا ہے۔ قرآن میں دیکھیے اہل کتاب کے بارے میں کیا آتا ہے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے پاکیزہ کرے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اپنی زبان سے خود کو پاک بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو اس طرح سے خود اپنی پاکی بیان کرتے ہیں تو وہ پاک نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اللہ کی توفیق ہو، جس سے انسان کے اندر نیکی کی استطاعت آتی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی ہی توفیق سے ہوتا ہے۔ دیکھیے اسی لیے نا ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے جس سے نیکی کی نمائش ہوتی ہو۔ ام سلمہ کی بیٹی تھی نا، تو ان کا نام تھا برہ، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا، تو زینب بنت ابی سلمہ، ٹھیک ہے، یہ ام سلمہ کی بیٹی، تو انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع کیا ہے، میرا نام بھی برہ رکھا گیا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پاکی نہ جتایا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، ٹھیک ہے، فلا تزکوا انفسکم، اور کیا کہا کہ تم اپنی پاکی نہ جتایا کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے نیک کون ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پھر ہم اس کا نام کیا رکھیں؟ آپ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس میں اخلاص ہو، جو خالصتاً اس کے لیے کیا جائے، صرف اور صرف اسی کے لیے، جس میں اپنی نیکی کی نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور کسی بھی شخص کا عمل اس وقت تک خالص نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے طرف سے یہ کوشش نہ کرے کہ خالص عمل کو اس کو ظاہر نہ کرے۔ دیکھیے جیسے ہم برائی کو چھپاتے ہیں نا، ویسے ہی ہم اپنی نیکیوں کو چھپائیں۔ ہم برائی کر کے کیا کرتے ہیں، کیسے کیسے چھپاتے ہیں، کیسے اس کو فوراً کور کرنے کی، ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ تو جس طرح ہم برائی کو چھپاتے ہیں نا، اسی طرح اپنی نیکیوں کو بھی چھپائیں، یہ نیکیوں کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ اخلاص شامل ہو، اور بہت بڑا عمل چھوٹا ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ تو تین چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ریاکاری، نمبر 2 سمعہ، سماع سے، سماعت، سننا، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 ہے عجب، تعجب سے، ٹھیک ہے۔ اب ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوا، شو آف، کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو اس کا دل کیا چاہے، کوئی دیکھ لے اس کو، بس نظر آ جائے کسی کو، کوئی نوٹس کر لے، تو نوٹس کرانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی نوٹس نہیں کرتا نا تو پھر عمل بھی نہیں کرتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چلو پھر چلو گھر چھوڑو، کیا کرنا، ریاکاری، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سمعہ، سماعت سے، اس میں کام نہیں ہوتا، اس میں انسان ایسی باتیں اپنی زبان سے کرتا ہے یا ایسی باتیں بولتے رہتا ہے کہ جس سے دوسرے اس کے بارے میں بڑا اچھا امپریشن لے، سنواتا رہتا ہے بس، نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے کوئی کام کرنے کا، بس بیٹھ کے تذکرے کرتا رہتا ہے، اس لیے کرتا ہے تاکہ دوسروں پر اچھا امپریشن پڑے۔ مثلا کوئی اگر ایسے باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھو غریبوں کا کیا حال ہے، ہم، ان کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے، تو اس قسم کی باتوں سے لوگوں کو کیا لگے گا، دیکھو اس کے دل میں غریبوں کے لیے کتنا دکھ ہے، اندر کچھ نہیں ہے، بس اپنا ایک امپریشن بنانے کے لیے باتیں کر رہا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، صرف بول بول کر لوگوں کے سامنے امپریشن جا رہا ہے، ٹھیک ہے، امپریشن بنا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سمعہ، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پہلا کیا ہے؟ ریاکاری، دوسرا سمعہ، تیسری چیز آتی ہے عجب،
عجب کیا ہے؟ تعجب سے ہے، اپنی نیکی پر یا اپنے عمل پر خود خوش ہونا، خود بھی اس سے خوش ہونا اور دوسروں کو بھی اس سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ون وے اور ادر وے امپریس کرنے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اپنی نیکی پر، عمل پر، علم پر غرور ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے عجب۔ تو تین چیزیں جو ہے نا یہ ہلاکت خیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1 ریاکاری، سمعہ، عجب، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی خرابیاں یا برائیاں ہیں، بظاہر دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہے لیکن سارا کچھ برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو کیا کہا ہے؟ فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت ٹھہراؤ، اپنے آپ کی پاکی بیان مت کرو۔ اچھا، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم بیٹھ کر ہر وقت اپنی نیکیوں کا چرچا کرتے رہیں تو کیا ہوگا اس سے؟ دیکھیے، اس سے نقصان یہ ہوگا کہ دل ہمارا خوش ہو جائے گا، اور پھر کیا کہے گا کہ آگے کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ پہلے ہی بہت کچھ کر لیا تم نے، بہت تعریفیں سن لی، بہت تم نے اچھا کام کیے ہیں، اب کیا کرنے کی ضرورت ہے بس۔ عبداللہ بن مسعود اپنے شاگردوں کو سختی سے سمجھاتے تھے کہ علم کا اصل مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جو شخص یہ نیت کرے کہ علم حاصل کر کے فقہا سے جھگڑا کرے، جاہلوں پر اپنی برتری جتائے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے، اپنی طرف کرے، تو اس کا علم اسے نقصان دے گا، فائدہ نہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اخلاص کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت اچھی مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو عمل اخلاص کے بغیر کیا جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسافر اپنے ساتھ مٹی کا برتن، مٹکا یا جگ اٹھائے پھرتا ہے، جو نہ اسے فائدہ دے اور نہ منزل تک پہنچنے میں مدد کرے بلکہ بوجھ ہی بن جائے گا۔ یعنی مثلاً آپ جا رہے ہیں سفر پر، ٹھیک ہے، تو آپ پانی کی ایک بوتل لے لیتے ہیں ساتھ میں، اب آپ نے بوتل کس لیے لی ہے؟ پیاس بجھانے کے لیے۔ اگر وہی بوتل میں اگر آپ مٹی بھر لیں، نہ وہ آپ کی پیاس بجھائے گا اور کیا یوز ہوگا اس کا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ ایک بوجھ ہوگا۔ نہیں؟ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اخلاص کے بغیر عمل کیسا ہے؟ کہ صرف بوجھ اٹھانا، سوائے بوجھ کے کچھ نہیں ہے۔ یہ جو اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہے نا، بڑی بڑی باتیں کرنا اپنی نیکیوں کی، یہ چیز انسان کو نقصان دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو تقوی کا حال سب پتا ہے، وہ عالم بمن اتقی، اس کو خوب پتا ہے کون تقوی اختیار کر رہا ہے، کون کتنا ڈر رہا ہے، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ دیکھیے، اپنا اخلاص ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تو ہر وقت ایک ریمائنڈر سیٹ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہم نیکی کر کے، کسی کے ساتھ احسان کر کے اس کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کے کھلنے پر ناخوش ہوتے ہیں، اس نیکی کے ظاہر ہونے پر ناپسند ہوتے ہیں، کھلنے پر خوش ہوتے ہیں یا چھپانے پر خوش ہوتے ہیں، اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے۔ دیکھیں، قدرتی بات ہے، بعض اوقات ہم چھپا چھپا کے کام کرتے ہیں، چھپانا ہی چاہتے ہیں ہم، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح کھل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، آپ نہ بھی چاہیں وہ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے لیک آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح برائی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، لیکن وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ کسی سے تعریف چاہیں، لیکن وہ کیا ہوا؟ جب آپ نے کیا تو وہ لوگ آپ کے چاہنے کے بغیر شروع ہو گئے۔ آپ اب ان کو تو نہیں روک سکتے نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی بات پوچھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا پوچھا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کوئی آدمی عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے جلد ملنے والی خوشخبری ہے۔ تِلْکَ عاجل بشرى المؤمنین۔ اور ایک کیا ہے کہ انسان تھوڑا سا کر کے چاروں طرف کان لگائے، نگاہیں دوڑائے، کیا ان کا ریاکشن ہے، اس کے بعد اب وہ مجھے کیا سمجھیں گے، ہم، کتنا چڑھا دیں گے۔ اور یہ چیز انسان کے لیے بہت نقصان دہ خطرناک ہے، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے اس سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب نیک کام ہی نہ کرو، ہم، اب کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ نہیں کہا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا ہے کہ نیکی کے کام مت کرو، وہ تو اس سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض لوگ اس سے کیا مطلب نکال لیتے ہیں، کام ہی نہ کرو، کیا فائدہ، ہم سے تو چھپایا نہیں جاتا بھائی، یہ کیا تو کوئی طریقہ ہے، کام کرو بھی اور اس کو بتاؤ نا، نہیں ہوتا، اسی لیے رہنے دو، کام ہی نہ کرو، نہیں، کرنا جو ہے وہ کرنا ہی ہے، لیکن دل سے یہ جو حب ہے نا، نہیں، اس کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے وہ عالم و بیمن اتقی، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنا تقوی ہے، کون حقیقی معنوں میں ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔